अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज बुध की सुबह है, लेकिन सुबह बड़ी खुशगवार। उसकी वजह यह है कि बारिश जो रात को बरसी है, बड़ी खूब बरसी और बड़े मज़े की बरसी। और मैं तकरीबन वैसे मैं जल्दी सो गया था और जब देखा तकरीबन दो बजे मेरी आंख दोबारा खुली और मैंने देखा तो ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं और साथ में बड़ी मज़े की बारिश चल रही है। बारिश हुई तो जो हब्स थी वो कम हुई, क्योंकि अब 2 दिन पहले जिस किस्म का मौसम था तो यकीनन ऐसा लगता था कि शदीद गर्मी होगी मज़ीद आने वाले दिनों में। लेकिन बहरहाल कल रात की बारिश ने और फिर सुबह जिस तरीके से खुशगवार बनी है तो यकीनन आप सबकी जो सुबह है वो खुशगवार गुजर रही होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और फिंगरप्रिंट्स की जो हकीकत है वो हम आपके सामने, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है तो आपके सामने रख लेते हैं। नाज़रीन, फिंगरप्रिंट्स हाथ की लकीरों में छुपी ऐसी हकीकत है कि जिसे जानकर साइंसदान भी हैरान है, क्योंकि अरबों इंसानों की फिंगरप्रिंट्स की अगर बात की जाए तो शेप अलग, उसकी जो शेप है यानी ये बिल्कुल जिस तरीके से ये बनी है ये बिल्कुल अलग अलग है। नजूमी और 10 शनासियों ने तो इन लकीरों को किस्मत से जोड़ दिया है और इन्हीं लकीरों की मदद से पेशगोइयाँ भी करते हैं। अब अगर आज हम इन लकीरों की हकीकत आपके सामने बताते हैं, रखते हैं कि ये लकीरें बनती कैसी हैं। नाज़रीन, इंसानी जिस्म की उंगलियों में लकीरें तब नमूदार होती हैं जब इंसान माँ के शकम में 4 माह तक पहुँचता है। ये लकीरें एक रेडियाई लहर की सूरत में गोश्त पर बनना शुरू होती है और इनकी को जो पैगामात हैं यानी DNA देता है। मगर हैरत की बात यह है कि उस बच्चे की जो है जद अमजद और दीगर रोए ज़मीन पर रहने वाले इंसानों से मेल नहीं खाते। गोया लकीर बनाने वाला जो है इस कदर दाना और हिकमत वाला है कि वो खरबों की तादाद में इंसान जो इस दुनिया में जो है हैं और इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इस सारी चीज़ से बेखबर भी हैं। और अगर देखा जाए डिज़ाइन से, अगर देखा जाए यही वजह है कि हर बार एक नया अंदाज का डिज़ाइन उंगलियों की जो है वो पूरों पर अगर आप देखें पूरा नक्श जो है वो करके साबित करता है। अगर आप अंदाज़ा लगा दें तो लिखा है कि कोई मुझ जैसा डिज़ाइनर, कोई मुझ जैसा कारीगर है, कोई मुझ जैसा यानी मुसव्विर। ये सारी चीज़ में अगर आप देखें तो हर इंसान के अगर आप उंगली देखें तो रब ने एक माँ से जो पैदा किए बच्चे हैं वो भी अगर देखें तो उनके फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं। बहरहाल अगर आप देखें माइनर सी चीज़ें इतनी मुख्तलिफ होती हैं कि इंसान दंग रह जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने रख लेते हैं सच सवेरा का डेली डोज। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो गाड़ी के बोनट को फिश एक्वेरियम में तब्दील करने वाला शहरी जो है वो इस वक्त तनकीद की ज़िद में है। ये वाक़या चीन के लियांग सूबे के शहर शेयांग में पेश आया है, जहां एक शख्स ने अपनी गाड़ी की जो बोनट है उसके शीशेनुमा प्लास्टिक से बने एक्वेरियम में तब्दील कर दिया है। रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि इस बोनट में जिंदा मछली डाली गई थी, जिसे देखकर अवाम और हुक्काम शदीद बरहम हुए हैं। गाड़ी के मालिक ने मजाकन कहा कि वो माहीगीरी के दौरान अपनी मछली जो है वो पकड़ने की बाल्टी जो है वो भूल गया था और इस वास्ते उसने अपनी कार के बोनट में पानी और मछली जो है उसे डाल दिया। उसने कहा, मेरी नीयत सिर्फ अनोखी वीडियो बनाना थी, मैं ट्रैफिक में गाड़ी नहीं चला रहा था। लेकिन बहरहाल ये वीडियो काफ़ी वायरल है और इन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इन्होंने बानट में फ़िश को, और वो भी ज़िंदा फ़िश जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बिल्कुल बानट के बिल्कुल आप नीचे देखें और आप देखें तो इन्होंने जिस तरीके से पूरा ग्लास बनाया और एक फ़िश जो है वहाँ पर 2 जो फ़िश हैं वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। रूस के इलाके रोस्तोफ में हुक्काम ने रिश्वत जो है ना लेने वाले पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई की है। उन्हें माजी में ऑफर की गई रिश्वत के बराबर इनामी रकम से नवाजा गया है। रोस्तोफ पुलिस डायरेक्टरेट ने एक नई एंटी करप्शन पॉलिसी शुरू की, जिसके तहत जिस पुलिस एहलकार ने रिश्वत ना ली और उसे रिपोर्ट किया उसे उस पेश करदा रकम की मुकम्मल मकदार बतौर इनाम दी जाती है।
روستوف کے پولیس چیف نے وضاحت کی اقدام دیانتداری کے فروغ اور پذیرائی جو ہے اس میں کیا جا رہا ہے اور اہلکاروں کی بالکل وہی رقم دی جائے گی جو رشوت دینے والا پیش کرتا ہے۔ صرف 2 مہینوں میں تقریباً 25 رشوت دینے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایک ٹریفک پولیس انسپکٹر تقریباً 30,000 روبل یعنی $384 کا انعام انہوں نے وصول کیا۔ ویسے اگر یہ پنجاب پولیس ہوتی تو رشوت بھی لیتی اور وہاں بھی رپورٹ کرتی کہ ہم نے کچھ نہیں لیا۔ آگے چلتے ہیں، دنیا میں ساحل سے محروم ملک کتنے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں بھیا۔ ایسے ترقی پذیر ممالک کے لیے اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے؟ اقوام متحدہ اگلے ماہ ترکمانستان کے ساحلی شہر اوزار میں ایک تاریخی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے جس کا مقصد خشکی میں گھرے 32 ترقی پذیر ممالک کے گہرے مسائل پر توجہ مرکوز کرنا ہے اور اس کے لیے عالمی نظام کو زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ یہ ممالک جو سمندر تک براہ راست رسائی سے محروم ہیں، عالمی تجارت ترقی کے اہم مواقع سے محروم رہ جاتے ہیں جس سے ان کے 57 کروڑ باشندوں کی زندگی میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خشکی میں گھرے ہوئے لینڈ لاک ممالک یعنی وہ ممالک جن کے پاس سمندر نہیں ہے، ان میں سے اگر دیکھا جائے جنہیں عالمی ادارے ترقی پذیر ممالک کے طور پر شناخت کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنی معیشی اور انفراسٹرکچر یعنی ان کی جو مشکلات ہیں اس پروگراموں کا حصہ بننے میں ان کی تعداد 32 بتائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ بھی بڑی نعمت ہے، رب نے بہت بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، خوبصورت پگڈنڈیاں، بڑے بڑے سمندر، ریگستان، لیکن نہیں دیے تو ہمیں اچھے لیڈر نہیں دیے جس کی وجہ سے ملک آج بھی تباہی کے دہانے پر ہے۔ بہرحال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عموماً ہم ایک ایسا ٹاپک چوز کرتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں بہت سارے ایسے مسائل جن کو اجاگر کرنا بھی بہت ضروری ہے اور جن کے حوالے سے پریکٹیکلی جو لوگ کام کرتے ہیں میدان میں ان کو آپ کے سامنے بٹھانا بھی ضروری ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت ینگسٹ مہمان ہے، ہی از اے سوشل ایکٹیوسٹ اور ابو بکر ان کا نام ہے۔ گڈ مارننگ ابو بکر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ سر۔ ابو بکر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف بھی کرائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ ٹاپک تو ہمارا وسیع ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے اور ابھی آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں آپ نے پڑھا اور پھر یہ جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا جی، بہت شکریہ سر آپ کے پروگرام میں آپ کی انویٹیشن کی۔ اور سر بیسکلی میرا جو نیم ہے ابو بکر نام ہے اور میرا جو بیسکلی فاٹا ریجن سے تعلق رکھتا ہوں، محمد ایجنسی سے۔ اور ایجوکیشن وغیرہ تو ساری ہم نے پشاور سائڈ جو ہماری ہیں وہاں پہ ہم نے ایجوکیشن حاصل کی ہیں۔ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میرے ایجوکیشن مطلب جو ایک بیچلر ڈگری وغیرہ میں نے کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد ہمارا زیادہ تر تعلق تھا ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پہلے ہی جو ہمارے ایک اپنا ادارہ تھا، تو اس دوران ہم سیفٹی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ اس طرح کورسز وغیرہ، ٹریننگز وغیرہ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی اس دوران چلا گیا تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس، تو وہاں پہ میں نے 5 سال ایز اے سیفٹی انچارج میں نے مختلف کمپنیز میں کام کیا۔ باہر کام کیا آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، اور وہاں پہ مینلی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ اتنا کوئی کسی کو ڈسکشن وغیرہ پہ ہم نہیں دیکھتے، کوئی اس طرح انسٹیٹیوشن میں، کوئی اس طرح گورنمنٹ سینٹرز میں اس طرح کوئی ادارے نہیں ہے کہ وہ اسپیشلی ہمارے یہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ کوئی اویئرنیس کر دے لوگوں میں۔ یہ سیفٹی مختلف چیزوں کی ہوتی ہے سر، آپ گھر میں ہو تو گھر میں کیا کیا سیفٹی ہو سکتی ہے، ایمرجنسی حالات ہو سکتی ہے، جس طرح کوئی آگ لگ سکتی ہے گھر میں، تو اس دوران گھر میں کس طرح لوگوں کو بچانا ہے۔ اس طرح فار ایگزامپل ہم نے کنسٹرکشن سائٹ پہ جس پر لیبرز وغیرہ کام کرتے، یعنی آپ نے اس ٹاپک کو چنا کہ اس پر کام کرنا ضروری ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ بالکل۔ اچھا ابو بکر، آپ کے سامنے پہلے ایک چیز رکھ لیتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ۔ جی سر۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ امیچور، جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ ان پہ بہت سارے منسٹروں کے بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بھی بغیر لائسنس کے اور ان کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں روڈ حادثہ ہو جاتا ہے تو آتے ہیں اس طرف۔ یہ جو روڈ کے جو حادثات ہوتے ہیں اس میں کن کن چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ اگر لیٹ سپوز ایک بندہ زخمی ہے، گاڑی الٹ گئی ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کو نکالنا ہے، یعنی اکثر گاڑی لاک ہو جاتی ہے، تو آگے بھی اسی طرح ایک اور کویشچن کروں گا، لیکن جو سامنے والا دیکھنے والا ہے وہ اس وقت کیا مدد کر سکتے؟ کیونکہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بندہ بیٹھا ہے یا وہ تو بے ہوش ہے یا زخموں کی وہ ان کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ اچھا جی سر، اس میں 2 کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہوتا ہے ان ایکسپیرینس، اگر کوئی اس طرح ہمارے ساتھ چلڈرن ہوتے ہیں
گھر میں اس طرح اس کو الاؤڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اسٹیئرنگ میں بیٹھ جائے اس طرح. تو یہ چیز جو ہے نا یہ چلڈرن میں ایک طرح کا ایک کانفیڈنس لے کے آتے ہیں, اچھا جی میں کر سکتا ہوں یہ چیز. اچھا, تو یہ چیز ہم نے بالکل اس کو اوائڈ کرنا ہے. بچوں کو نہ بائک ہم نے دینا ہے اس طرح, فار ایگزامپل کم عمر کے بچوں کو, ساتھ ساتھ میں اس طرح گاڑی کے اسٹرنگ پہ اس کو ہم نے نہیں. کل پرسوں میں نے اس طرح ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بچہ جو تھا وہ گاڑی سٹارٹ کیا اور گلی میں موٹر سائیکل کے اوپر چڑھا, بندوں کے اوپر چڑھا, پھر لاسٹ میں ایک ساتھ میں کوئی بیریکیشن آیا تو اس سے رک گیا. تو مسئلہ یہ کہ ہم بچوں کو اپنی طرف سے اس کو کانفیڈنس دے رہے ہیں, جی گاڑی چلانا کوئی اتنا کوئی کام ہے نہیں. تو پھر جب وہ اپنی طرف سے ٹرائی کر لیتے ہیں تو وہ اس چیز کو پھر ایکسیڈنٹ کا باعث بن جاتے ہیں. تو نمبر فرسٹ ہم اپنی فیملیز کی طرف سے, ابھی دیکھیں ہم ہر چیز جو ہے سرکار کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اچھا جی آپ یہ بچے جو ہیں دیکھیے ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, اچھا جی آپ کیوں اس طرح اس کو دکھا رہے ہیں کہ اچھا جی گاڑی اس طرح چلاتے ہیں, یہ اسٹیئرنگ ہے, یہ اس کا بریک ہے, یہ اس کا ایکسیلریٹر ہے. تو نمبر فرسٹ ہم اپنی فیملیز جو ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کو اس چیز سے اوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, خواہ وہ بائک کی چلاتے ہیں خواہ وہ گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں, تو بالکل اس کو اپریشیٹ نہ کریں اس چیز پہ, اچھا جی آج آپ اس کو سیکھ لیں. جب تک اس کی عمر نہیں پہنچ جاتی, جس طرح سرکار وغیرہ الاؤڈ کرتی ہے کہ فار ایگزامپل 18 ایج کے عمر میں آپ اپنا لائسنس وغیرہ پھر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز سب سے پہلے یہ تو یہ سب سے پہلے اس پر اس پر دھیان دینا چاہیے, کیونکہ نارملی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ایکسپیرینس لوگ کا بھی لائسنس وغیرہ نہیں ہوتا. تو اس میں کیا آ جاتی ہے کہ سر آپ کو روڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ کوئی سیفٹی کے بارے میں بات وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل میں نے اسپیڈ کتنی چلانی ہے, سیٹ بیلٹ کا کیا فائدہ ہے, اس طرح فار ایگزامپل جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جو ایکسپیرینس لوگ ہیں اس کو چاہیے کہ وہ لائسنس لے لیں. ٹھیک ہے, تو لائسنس جب آپ کو دیتے ہیں تو اس کا اپنا ایک ٹیسٹنگ ہوتا ہے, اس میں پراپر ہر چیز آپ کو ظاہر بات ہے آپ میچور بھی ہوتے ہیں, آپ کی ایج بھی ہوتی ہے. بالکل سر. تو پھر آپ بندے کو جس میں بچے میں فار ایگزامپل وہ ایک انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی گاڑی سے میں نے جہاز ہی بنانا ہوتا ہے. تو وہ چیز ہم نے فار ایگزامپل جو ایکسپیرینس لوگ ہیں اس میں وہ نہیں ہوتا. تو صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر تعلیم کی کمی ہوتی ہے, اسپیشلی ہم سرکار کی طرف سے فار ایگزامپل اویئرنیس وغیرہ کے ریلیٹڈ اس طرح کوئی سیمینارز وغیرہ کنڈکٹ کر لے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل کوئی ورک شاپس وغیرہ, تو جو عام لوگ ہیں اور جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اس کو ہم کنونس کر سکے اچھا جی لائسنس جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے. تو اس میں جتنے بھی سائنیجز ہیں, اسپیڈ وغیرہ. پھر بات آتی ہے سر آپ نے جس طرح کویشچن پوچھا ہے کہ فار ایگزامپل جو ایک گاڑی میں کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا کیا, تو اس کے ریلیٹڈ تو ہم نے سب سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے. زیادہ تر بے ہوش ہوتا ہے یا تو زیادہ ٹمپریچر یہ بی پی جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کی, ساتھ ساتھ میں کوئی ڈائبٹیز کا کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کی بھی اگر کوئی اس طرح زیادہ کم ہو جاتی ہے تو بندہ بے ہوش ہوتا ہے. تو نمبر فرسٹ خود ہر بندہ اپنا ایک ٹیسٹنگ کر لے اس چیز کے ریلیٹڈ کہ ایسے سچویشن سے بالکل کیا کرے اوائڈ کر دے. اور اس کے بعد اگر پھر بھی مطلب اگر اسپیشلی ابھی نارمل گاڑیاں ہیں, چھوٹی گاڑی ہے, اس میں بندہ ایک دو بندے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی فار ایگزامپل بڑی بسیں ہیں جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ بسیں وغیرہ چلتی ہیں, انٹر سٹیز ہوتے ہیں یا انٹر پروونس وغیرہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے ایک دوسرا ایکسپرٹ بٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں بندے زیادہ ہوتے ہیں, اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے, لوگ زیادہ زخمی ہو سکتے ہیں, مر سکتے ہیں. تو اس کنڈیشن کے لیے ساتھ میں اس طرح ایک جس طرح ہمارے ساتھ کنڈکٹر ہوتے ہیں, تو کنڈکٹر کو بھی اتنا بیسک چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل اس طرح اگر میرا ڈرائیور جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہم نے کیا اس طرح پریکاشن لینی ہے, بریکس کس طرح لینی ہے, ہم نے فار ایگزامپل ہینڈ بریکس وغیرہ ہو گیا, ایمرجنسی پارکنگ وغیرہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں چاہیے کہ اس کو کوئی بیک دے دے تاکہ وہ بعد میں فار ایگزامپل اس طرح سچویشن ایمرجنسی آ سکتی ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی ان چیزوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیٹ سپوز بس جا رہی ہے اور آپ نے بہت سارا دیکھا کہ اکثر ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے یا اسپیڈس میں یا وہ نیند میں آ جاتے ہیں, تو بس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں کئی تعداد ہوتی ہے, ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے یعنی موٹر سائیکل, جی سر, یہ بہت رجحان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے موٹر سائیکلوں کا چلانے کا, اور پھر یہاں پہ ون ویلر وغیرہ جو ہیں وہ چھڑے قسم کے پھرتے رہتے ہیں جن کو نہ اپنا خیال ہے نہ اپنے ماں باپ کا خیال ہوتا ہے. پولیس تو بھی تماشائی ہوتی ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کا آج کل پی ٹی آئی کے خلاف ہی ان کا ایکشن ہوتا ہے, باقی وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں ذرا کہ یہ جو ون ویلنگ ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے, اور پھر اگر یہ نوجوان کرتے ہیں کیونکہ نوجوانی میں ایک الگ سا چسکا چڑھا ہوتا ہے, کچھ زیادہ آپ جوانی کے جوش میں ہوتے ہیں, اور پھر وہ جب آپ ہوش میں آتے ہیں تب یہ آپ کی ٹانگ نہیں ہوتی, یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے, تو اس چیز کو آپ کیسے دیں؟
ایگزیکٹلی سر، بائک کے ریلیٹڈ ہمارے ہاں تھوڑا صحیح ہے، حالات معاشی لحاظ سے پاکستان تھوڑا کمزور ہے. تو میں نے تو پہلے بات کر لی ہے کہ فار ایگزامپل ایسے پیرنٹس جو گاڑی چھوڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، چاہیے آپ چلا لیں، تو گاڑی کا ہر بندے کا رسد نہیں ہوتا، تو پھر بائک جو ہے تقریباً ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جان لیوا، میں کبھی کبھار جب بات کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں اچھا جی بائک میں ایک چیز یہ ہے کہ غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو، لیکن ٹکر لگ گئی تو بس آپ ہی چلے جاتے ہیں. تو بائک میں سب سے یہ چیز، تو بائک کے ریلیٹڈ فار ایگزامپل ایک تو یہ ہے کہ جو ٹین ایجر ہے، جو انڈر ایج ہے، لائسنس وغیرہ نہیں لے سکتے، بالکل الاؤڈ نہ کریں. اور سب سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا لفظ غلط استعمال کرو، کیڑا اسی میں ہوتا ہے، ایسے بچوں میں لڑکوں میں ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں اس کو ہم نے فیملیز کے ریلیٹڈ ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. پھر اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے آپ کے سرکار کی طرف کہ فار ایگزامپل اس طرح ایک ایکشن پراپر لیا کرے. اب گاڑی ضبط کر لے، اب پیرنٹس کو تھوڑا وارننگ دے دے کہ فار ایگزامپل اگلی دفعہ اس طرح بچے کو ہم نے فار ایگزامپل جیل میں ڈالنا ہے، تھوڑا سا ڈراتا ہے تو پھر بندے سدھر جاتے ہیں. تو اس کے ریلیٹڈ پھر جب فار ایگزامپل ایسے لوگ لائسنس وغیرہ کے ریلیٹڈ، سر پاکستان میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، پاکستان میں جو ہے نا ہر 6 منٹ بعد ایک بندہ حادثے کی وجہ سے موت ہوتی ہے اس کو. ہر 6 منٹ بعد میں ایک بندہ مرتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹس اور یہ جو گاڑی ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا جی سر، $9 بلین سر سالانہ اس کے علاج پہ اور گاڑی کی مرمت پہ ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. 9 بلین ڈالرز. ہمارے ہاں یہاں پہ $1 بلین کے ہم IMF کے منتیں ترلے کرتے ہیں. اچھا جی، تو یہ اتنا لاس ہماری ہو جاتی ہیں کس وجہ سے؟ ہمارے یہاں پہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا، تو یعنی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک طرف تو جانی لاس کریں جو بہت بڑا قیمتی ہے، پھر اس کے بعد مالی طور پر بھی ہمیں بہت دھچکا پہنچتا ہے. جی سر. ابو بکر، ایک چیز جو ابھی ہم نے دیکھی بابو سر ٹاپ پہ، جس میں میری ایک کولیگ تھی، ہم نے ایک ساتھ کام بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ بچوں سمیت اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اینکر تھی وہ بھی. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ ڈاکٹر تھے، کچھ ہماری طرف بس انسان ہی تھے، سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. اس طرح کے حادثات جو ہیں اس میں کن کن چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا جی سر، یہ اسپیشلی ہم یہ والی جو سیزن ہے نا، ایک تو ونٹر میں ہم جا نہیں سکتے اس سائڈ پہ کیونکہ برف وغیرہ پڑی ہوتی ہے، اسپیشلی ناردرن ایریاز کی. تو پاکستان میں یہ ایک ٹورزم کے ریلیٹڈ ہماری ایک اچھی اسپاٹ ہے کہ فار ایگزامپل ٹورزم کو اٹریکٹ کر لے. لیکن ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہم نے سرکار کو چاہیے کہ اس کے ریلیٹڈ اسپیشلی کچھ کام کرے. کام کس طرح کرنا ہے؟ اچھا جی، ایک تو یہ ہے سرکار اپنی طرف سے جو NDMA ہے، ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وہ پہلے سے وارننگ بھی الرٹ وغیرہ جاری کر لیتے ہیں. اچھا جی، بارش ہو گئی، جس طرح آج 2 دن کے لیے اگین ان لوگوں نے رات کو بھی اچھی بارش ہوئی ہے. تو اس طرح یہ نادرن ایج میں ندی نالے بہت زیادہ جلدی نکل آتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں بس وہ کہتے ہیں گرمی ہے، ادھر ٹائم نہیں گزرتا تھا، اس لیے چلے جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں. اور یہ مونسون کے جو ٹائم ہے نا، یہ سب سے خطرناک ہے ہمارے لیے. جب ہم اس سے پہلے فار ایگزامپل یہ تو کل پرسوں اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تقریباً مہینہ پہلے سوات میں وہ ایک فیملی کلاؤڈ برسٹ وغیرہ ہوئی تھی. تو کلاؤڈ برسٹ جو ہیں ہمارے ہم لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے، مطلب کچھ شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ بارش ہو جانا، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کلاؤڈ برسٹ ہوتی ہے. تو اس سے ایک اچانک طغیانی وغیرہ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ریلیٹڈ NDMA والے کو آپ نے لازمی ہر ٹائم فالو کرنا ہوتا ہے کہ اس کے کیا انسٹرکشن. جس طرح ہم فار ایگزامپل میں پشاور سائڈ سے جب ٹریول کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اچھا جی اسپیشلی ونٹر سیزن میں کہ فار ایگزامپل کوئی دھند وغیرہ تو نہیں ہے، تو وہ اس کو ہم چیک کرتے ہیں. تو موٹر وے والے خود اس کے ریلیٹڈ یا NDMA والے خود اس کے ریلیٹڈ اپڈیٹ دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو اس طرح دور جاتے ہیں ٹورزم یا فار ایگزامپل کوئی اچھی سیاح وغیرہ کے لیے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے جو نیشنل ایجنسیز ہیں جس طرح NDMA والی ہیں، تو ان کی اپڈیٹ لیا کرے کہ فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ نے فار ایگزامپل احتیاط رکھنا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا جی ناردرن ایریاز میں نہ جایا کرے ان دنوں کے دوران، تو بہتر ہے ہم اوائڈ کر لیں. تو اس سے ہماری اپنی جانیں بھی بچ جائے گی، اور ساتھ ساتھ اچھا ایک اور چیز، یعنی ایک طرف تو آپ اس طرف ہم دیکھیں، ہمارے ہاں ایک اور چیز جو ہے وہ گاڑیوں کے حادثات تو ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عمارتیں جو بن رہی ہیں. میرے سامنے مجھے یاد ہے کہ ایک شخص عمارت میں کام کر رہا تھا، اس کو میری بڑی کم ایج تھی، اور اچانک وہ عمارت گرتی ہے، اور وہ شخص کی وہ آج بھی وہ میرے ذہن میں اسی طرح وہ تصویر آ جاتی ہے، وہ پورا امیج جو ہے، جس طریقے سے وہ گرتا ہے، بچانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور پھر خاص کر اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو اونچی عمارتوں کا رجحان ابھی شروع ہو رہا ہے، کم ہے،
لیکن زیادہ تر جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ابو بکر کچے مکان ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی سر. کچے مکانوں میں لکڑیاں جو ہے اس کے ستون وغیرہ سیٹ کرنے ہوتے بالکل سر. ہیں یا ٹینیں جو ہیں وہ چادریں لگانی ہوتی ہیں, تو اس میں بڑے حادثات ہوتے ہیں. اس میں آپ کیا جو ہے سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ اچھا جی, یہ چیز جو ہے نا ہمارے پاکستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. کنسٹرکشن سائٹ پہ لیبرز کی پروٹیکشن. اب میں ایک ادارے کا نام لیتا ہوں, یہاں پہ آیوش یو کے کا ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے جی, انسٹیٹیوٹ آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. وہ اسی چیز کے آکوپیشنل مطلب آپ کے کام کے ریلیٹڈ کیا کیا حادثات ہو سکتے ہیں, اس میں کیا کیا ٹریننگز ورکرز کو دینا ہے, ٹھیک ہے, ورکرز کو کس طرح گائیڈنس دینی ہے. میں پاکستان میں بات کر لوں, یہاں پہ کبھی کبھار ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نا ایک سائٹ وزٹ کراتے ہیں. ٹو بی ہانسٹ, یہاں پہ جو کمپنیز ہوتے ہیں اس میں ڈاکومنٹیشن ہماری پوری نہیں ہوتی. پوری نہیں ہوتی ہے. ڈاکومنٹیشن مطلب یہ ہے کہ ہم نے کام کس طرح کرنا ہے, اس کا میتھڈ اسٹیٹمنٹس وغیرہ وہ ہم نے فار ایگزامپل کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سر, یہاں پہ جو میں نے ادارہ بتایا آپ لوگوں کو شیئر کیا, ان آیوش یو کے کا ادارہ ہے, 1945 میں یہ بنا تھا. اچھا. ہمارے آزادی سے 2 سال پہلے یہ ادارہ بنا تھا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پرائیورٹیز ہیومن پروٹیکشن ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو ویسٹرن ممالک ہیں, باقی چیزیں میں اس کو ایگری نہیں کرتا, مختلف چیزیں جو ایسے ہیں جو اچھے نہیں کر رہے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل آج کل میں پولیٹیکل کی طرف نہیں جاتا, لیکن پھر بھی سپورٹ کر رہے. فلسطین میں ہمارے جو بھائی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, تو وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس چیز پہ, لیکن جو کچھ چیزیں اچھی ہیں انسانیت کے ریلیٹڈ, یہ ان کا ایک اچھا اقدام ہے. اور کب سے سٹارٹ کیا ہے, ابھی تقریباً ہمارے 75 ایئر ہو گئے ہیں, اور اسٹل ابھی تک ہمارا اس طرح کوئی ادارہ بنا نہیں ہے کہ وہ اسپیشلی اس چیز کو کنٹرول کر سکے. تو یہ ادارے جو ہوتے ہیں, جس طرح اوشا ایک ادارہ ہے امریکن ہے, تو اس طرح نبوش ایک ادارہ ہے وہ بھی یو کے کا ہے. یہ بنے ہیں تقریباً ہر ادارہ 45 سال 50 سال پہلے کی پہلے بنے. اور ہمارے میرے خیال میں آئی تھنک آئی واز ان فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر, مجھے تب یاد ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ ہوا کرتی تھی, نئے نئے آئے تھے یہ ادارے, اور یہ چیز سب شروع ہوئی تھی, یعنی اتنے ٹائم پرانی بات نہیں ہے یہ. بالکل سر. تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. بہت پیچھے ہے سر. اور پھر ابھی یہاں پہ چیک کر لیں سر, ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, جس طرح میں نے بتا رہی, میں نے خود یہی میں کام کیا ہوا ہے. اب اس طرح سعودیہ میں ہو گئی, بڑی بڑی کمپنیز آرام کو ہو گئی ہیں. اس طرح دبئی میں اگر بات کر لے تو ایڈنوک بہت بڑی آئل اینڈ گیس کمپنی ہے. تو یہاں پہ وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہیومن کی پروٹیکشن ان کی ایک اپنی, یہ ہیں بھی ILO میں, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, ہر ایک امپلائر کے اوپر, مالک کے اوپر یہ لازمی ہے کہ اپنے ورکرز کی پروٹیکشن کرے. اچھا. یہ ILO کی مطلب ایک انٹرنیشنل قانون ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پروٹیکشن کرنا ہے لیبرز کی. ہاں, تو اس کے ریلیٹڈ یہ کورسز ہم آفر کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں اگین میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہم خود یہاں پہ سائٹ وزٹ کراتے ہیں اسٹوڈنٹس کا, کوئی ڈاکومنٹیشن وغیرہ نہیں ہوتا, بس جسٹ کہتے مطلب اللہ کا نظام ہے, بس چلا رہے ہیں. پاکستان میں اس طرح ہے کہ ہاں, تو یہ چیز جو ہے نا, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے سرکار کی طرف سے. سرکار کو چاہیے کہ اس کے ریلیٹڈ اور بھی اس طرح فار ایگزامپل قوانین ہیں, جس طرح میں نے روڈ سیفٹی کے بتا دیا, ان لوگوں نے ایک قانون بنایا تھا, ایک ادارہ بنایا تھا روڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ, اور اس میں ان لوگوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹس ہم نے کم کرنے ہیں 2030 تک. لیکن میں جب آرٹیکل دیکھ رہا تھا, کہتے کہ کوئی واضح ہمیں اس میں کمی نظر نہیں آئی. تو وہ ادارہ بھی تقریباً غیر فعال ہے. تو ایسے ادارے, جس طرح فار ایگزامپل کنسٹرکشن سائٹ پہ ہو گئی, ہمارے ہاں زیادہ تر لیبر جو ہے نا وہ کنسٹرکشن سائٹ میں انوالو ہوتے ہیں, اور ڈیتھس بھی ہوتے ہیں. جس طرح ہم بتاتے ہیں, جس طرح ہم نے روڈ ایکسیڈنٹس کی بات کی کہ فار ایگزامپل ہر 6 منٹ بعد, اس طرح اس سے بھی بہت زیادہ سالانہ کے حساب سے, منٹوں کے حساب سے پھر اس میں بندے مرتے ہیں. تو یہ اوورال میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے سر ہمیں اس طرح کوئی اسپیشل ادارہ بنانا چاہیے. یہ ادارے جو ہے یہ تو انٹرنیشنل ہے, وہاں سے ہم دیکھیے اس کا فائدہ بھی انہی کو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو رہا ہے, سرٹیفکیشن لیتے ہیں. لیکن اچھی سا ایک ادارہ ہم یہاں پہ بھی بنا دیں پاکستان میں, تو اس کے ریلیٹڈ ایک تو یہ ہے کہ آمدن آپ کے پاکستان میں ہی آ جائے گی, لوگ کورسز وغیرہ کر سکتے ہیں, پھر اس میں حادثے نہیں ہوں گے, تو آپ کے ہاسپٹلس کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا زیادہ. تو یہ انڈائریکٹلی آپ کو ملک کے بھی فائدہ ہے. یعنی کینیڈا میں کوشش یہ کی جاتی کہ ان ساری چیزوں پر فوکس اتنا کیا جاتا ہے کہ نہ ہاسپٹل پہ برڈن بڑھتا ہے, نہ جانی نقصان ہوتا ہے, نہ مالی نقصان ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے. ایک طرف تو اب ہم جا رہے ہیں ہائی رائزنگ بلڈنگ کے اوپر, یعنی آپ نے جو بات کی کہ یار ان چیزوں پہ کتنا ضروری ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسکول سسٹم میں اب پریکٹیکلی چیزیں جو ہے اسکول سسٹم میں ہم نے دیکھی ہے, وہاں پر
کہ اسکولز میں بیسک چیزیں پہلے سے سکھائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں نہیں نہ ہونے کے برابر Exactly, ہے. sir. سوال آپ سے کروں گا وہ کر، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک ناظرین پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابوبکر ہمارے ساتھ اور بات ہو رہی سیفٹی کے حوالے سے، کیسے اپنی جان بچائی جا سکتی، کیسے مختلف جگہوں پر کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو کیا سیفٹی کے حوالے سے انسٹرکشن دی جا سکتی، کیا کیا چیزیں وہ سیکھ سکتے ہیں. جو میں سوال کر رہا تھا کہ نارملی اگر ہم دیکھیں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ بیسک چیز جو ہے وہ بھی ہم سیکھ جائیں تو کم سے کم جان ایک اپنی یا کسی اور کی بچائی جا سکتی ہے. ابوبکر کیا ایسے چیز ہیں، لیٹ سپوز میں اگر ہائی رائزنگ بلڈنگ میں کام کرنے کی نیت سے آتا ہوں، میں دبئی میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ان ساری چیزوں کو بغیر کسی کورس کے آپ کو اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. تو کیا ایٹ لیسٹ کیا ہونا چاہیے، کتنی نالج ہونی چاہیے آپ کو سیفٹی کے حوالے سے؟ اچھا جی سر، اس کے ریلیٹڈ میں نے جس طرح بتا دیے کہ ادارے بننے چاہیے، جس طرح NDA میں ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز وغیرہ. اس کے ریلیٹڈ سرکار فار ایگزامپل ایک اس طرح الگ ادارہ بنا دے، ان کو سپورٹ کرے، ریسورسز پرووائڈ کرے. لیکن ہم دیکھ رہے کہ یہ چیز تقریباً ہمارے اور بھی ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کے لیے ہم نے فار ایگزامپل بچپن سے ہی بچوں میں ایک چیز ڈال دے ذہن میں کہ اچھا جی یہ سیفٹی بھی کوئی چیز ہیں. اس کے ریلیٹڈ جس طرح میں نے ایگزیکٹلی آپ کے ساتھ ادارے کے نام شیئر کیے ہیں، آیوش اوشا یعنی بوش کے ریلیٹڈ، تو اسی طرح ایگزیکٹلی کوئی سبجیکٹ وغیرہ آپ کوئی ایسی ٹاپک وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سلیبس میں. جس طرح پرائمری لیول کا ہو گیا، پرائمری لیول نہ ہو بہت چھوٹے ہیں تو آپ اس کو مڈل میں کر دیں، میٹرک میں کر دیں، ہاں ہائی میں کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیے ہماری ایک ذہن سازی ہوتی ہے کس چیز کے ریلیٹڈ. یہی ایجوکیشن جو ہے نا، ہم لے کے آتے ہیں سائنس کے ریلیٹڈ الگ سا ایک ہمارے کیمسٹری، بایولوجی یا فزکس کے ریلیٹڈ ہمارے سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ سوشل کے ریلیٹڈ اس طرح ایک اور سا ٹاپک ڈال سکتے ہیں، الگ سا ایک مضمون ڈال سکتے ہیں یا ٹاپک ڈال دے. فار ایگزامپل سبجیکٹ نہیں ڈال سکتے، ایک ٹاپک ہی ڈال دے، کسی ایک مطالعہ پاکستان کی جگہ مطالعہ پاکستان کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، تو یہ بیسکلی ہم اس کی ذہن سازی کر سکتے ہیں بچپن سے ہی، چھوٹے عمر سے کہ اچھا جی یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. سر ہمارے پشاور سائڈ پہ وہاں پہ ایک بلڈنگ بن رہی تھی، یہ تھوڑی پرانی بات ہے. ایک لینٹر وغیرہ وہ ڈال رہے تھے اور تقریباً یہ 3را فلور وہ بنا رہے تھے. تو وہاں پہ کوئی سیفٹی کا کوئی پلر شیلر نہیں تھے، بس سمپلی ایک اینٹوں کی دیوار کھڑی کی، اس کے اوپر یہ لینٹرز کا کوئی سارا اسٹیل وغیرہ اسٹرکچر ڈال دیا. تو لینٹر ڈالتے وقت یہ سارا اسٹیل کا اسٹرکچر جو تھا وہ نیچے گر گیا. اس حادثے میں سر 3 بندے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ساتھ میں 2-3 اور زخمی تھے. اس کے کمپیئر ٹو دس حادثے کے ریلیٹڈ میرا پروجیکٹ تھا ابو ظہبی میں، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہی ہے وہاں پہ الین میں. تو اس کمپنی میں ہم تقریباً 1200 لیبرز کام کر رہے تھے. 1 سال اس پروجیکٹ میں نے کام کیا. ایک بندہ بھی وہاں پہ مرا نہیں کہ بلکہ کوئی شدید قسم کا چوٹ بھی کسی کو نہیں لگا. ہاں چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، کنسٹرکشن سائٹ ہوتی ہیں، لیکن شدید قسم کا کوئی بندہ زخمی بھی نہیں ہوا. اب 1200 بندے کمپیئر ٹو 6-7 بندے کا 3 بندے مر جاتے ہیں. ہاں، اور وہ ایک چھت بناتے ہوئے، اور وہ ایک پورا 28 بلڈنگ بنا رہے تھے اس پروجیکٹ میں. تو اس میں تو اس میں دیکھو پورا ایک پروجیکٹ ہے، اس میں ایک بندہ بھی نہ مرا. اور یہاں پہ صرف ایک چھوٹے سے لینٹر وغیرہ ڈال لیتے، زیادہ سے زیادہ کام جو لینٹر ڈالنے کا تھا پورا میں کہتا ہوں کہ 15-20 دن کا کام تھا. اچھا ابوبکر، ایک اور چیز آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جس کو ذرا چھیڑا بھی نہیں جاتا ہے، جس کے اوپر کام بھی کیا جاتا ہے، پھر روکا جاتا ہے. اینٹوں کی جو بھٹیاں ہیں وہاں پر جس طریقے سے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، ایک طرف ہیپاٹائٹس کے مسائل ان کے بن رہے ہیں، دھواں جس طریقے سے جا رہا ہے، پھر اس میں بھی بڑے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، نمونے بچے جن کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کیا کیا اس میں ہونا چاہیے؟ اچھا جی سر، اس کے ریلیٹڈ نمبر فرسٹ جو بچے ہوتے ہیں اس پہ ورک تو بالکل الاؤڈ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو ینگ پرسنز ہوتے ہیں ہمارے مجبوری ہے. ہاں مجبوری ہے، لیکن سر ہم نے قوانین نہیں ہے. ہاں قوانین ہے تو اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی سر. نمبر فرسٹ یہ ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو اگر آپ فالو کرتے ہیں، قانون کو فالو کرتے ہیں، تو بچے بالکل الاؤڈ ہی نہیں ہوتے کام پہ. ٹھیک ہے، یہ 6 لیبر میں آتے ہیں، بالکل اجازت نہیں ہے کسی کو کہ وہ اس طرح کام لے لیں. پھر سر اگر پھر بھی ہوتے ہیں، لیکن فار ایگزامپل ہمارے یہاں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے. اچھا جی بس میرے ابھی کیا کرے، کوئی کام شام نہیں ہے، بس یہ بچے اس لیے ہم نے لگائے. تو اس کے بعد ہم نے سر وہاں پہ اسپیشلی کوئی ایک انسپیکٹر وغیرہ سلیکٹ کر لے کہ وہ اس طرح وزٹ کیا کرے اور اس پہ انفورس کر دے کہ اچھا جی آپ لوگوں نے سیفٹی کٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں جس میں آپ کا اسپیشلی بٹی میں جو
دھواں وغیرہ ہوتا ہے، یہ مختلف ریسپائریٹری ڈیزیزز، لنگ ڈیزیز کو، جس طرح ہمارا سگریٹ ہے سیم وہی چیز، اس میں بھی کیمیکلز ہیں اور اس میں بھی کیمیکلز ہیں. تو اس کے ریلیٹڈ کوئی سیفٹی کٹس وغیرہ کا بتا دیں کہ فار ایگزامپل آپ نے بچوں کو اس طرح ماسک ایٹ لیسٹ سرجیکل ماسک دے دیں، ایٹ لیسٹ اس سے اچھے ہاں ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں کہ سر اس سے بھی تھوڑے بہت جو بڑے سائز کے آپ کے فار ایگزامپل پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ تو انٹر نہیں ہو جائیں گے. تو یہ جو ریسپائریٹری ڈیزیز ہے جس میں دمہ وغیرہ کی بیماری ہو گئی ہیں، استما، اور ساتھ ساتھ اس کے لنگس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، ڈیزیزز ہو سکتے ہیں، تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے اسپیشلی ایک تو یہ ہے کہ لیبرس، چائلڈ لیبر اس کو بالکل اوائڈ کر لیں، اگر پھر بھی ہو رہے ہیں تو اس کو ٹرین کیا کرے اور انفورس کر دے، اچھا جی یہ ماسک وغیرہ پہنا کرے، یہ گلوز وغیرہ. یعنی آپ سمجھتے ہیں وکر کہ ماسک بھی ہو تو بہتر ہے، ایٹ لیسٹ اگر کچھ نہ ہو دیگر چیزیں، کیونکہ غربت اتنی زیادہ ہے، پھر وہ جو مالکان ہوتے ہیں وہ بڑے ظالم قسم کے ہوتے ہیں، وہ انسان کے لانے کے لائق اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ بچوں کو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے کسی پیسوں کی صورت میں، کسی سود کی مد میں. ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگ بھڑکنے کے واقعات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ماشاءاللہ جو ہماری جو سسٹم ہے وہ اتنا تیز ہے، وہ بالی ووڈ فلموں میں کی طرح حادثہ ہو جاتا ہے اور چیزیں بڑی بعد میں پہنچتی ہیں. تو اس پہ بھی جب آپ کال کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بڑا ٹائم لگتا ہے، رسپانس بڑا ٹائم ملتا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ اچھا جی سر، یہ ایمرجنسی ہم اس کو کہتے ہیں، ایمرجنسی سچویشن. یعنی ایمرجنسی سچویشن اس کو ہم کہتے ہیں کوئی بھی ایسا سچویشن جس میں ایک سے زیادہ لوگوں کے مرنے کے، زخمی ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس کے ریلیٹڈ ہم ایک ایمرجنسی پروسیجر بناتے ہیں. ایمرجنسی پروسیجر سر آپ دبئی میں آپ چیک کر لیں، بڑے بڑے بلڈنگز ہوتے ہیں، 20 فلور کے، 30 فلور کے، 50 فلور کے. وہاں پہ حادثہ ہو جاتے، آگ لگ جاتی ہے، کوئی بھی بندہ آپ کو وہاں پہ کوئی زخمی یا مرا نہیں ملے گا. کبھی کبھار ہو جاتے، میں ایگزیکٹلی یہ نہیں کہتا، لیکن بہت سے کنڈیشنز میں بڑے بڑے بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے، کتنے فلور تک یہ سارا جل جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس میں مر نہیں جاتا. اس کا مین کیا چیزیں بناتے وقت سر اس میں ایک ایمرجنسی ارینجمنٹس کرتے ہیں. ایمرجنسی ارینجمنٹ میں سر آپ نے ریسکیو فار ایگزامپل کنٹیکس نمبر وہ مینشن کرنے ہوتے ہیں ہر فلور کے، ہر جگہ پہ فلیٹس کے ریلیٹڈ. اس کے ریلیٹڈ سر آپ نے ایمرجنسی ایگزٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بلڈنگ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلڈنگ کس طرح ہے، کہ نارمل اگر کوئی بلڈنگ ہو تو 4 کونوں میں آپ نے ایمرجنسی ایگزٹس دینے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر لفٹ ہے تو لفٹ کا بالکل استعمال نہیں کیا جاتا ایمرجنسی کے دوران، کیونکہ کسی بھی ٹائم بجلی ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے اور آپ ادھر اندر ہی پھنس جاتے ہیں. تو ایمرجنسی ارینجمنٹ میں یہ آتا ہے سر کہ آپ ایگزٹس دے دیں ہر کونے میں، تاکہ لوگ اسٹیئر کیس کو استعمال کریں انسٹیڈ آف دے آر یوزنگ دا لیفٹ. ٹھیک ہے سر. تو اس کے ریلیٹڈ یہ پہلے سے بنایا جاتا ہے. فائر ایکسٹنگوشرز ہمارے ہاں یہاں ریڈ کلر کے کوئی فائر سلنڈرز یا فائر ایکسٹنگوشر یہ ہونے چاہیے. اس کا استعمال جو ہے ہر فار ایگزامپل کوئی فلور پہ کوئی بندہ کام کرتا ہو تو اس کو ٹرین کر دے. کچھ آگ تو ایسے نہیں ہوتی نا کہ سارا بلڈنگ ایک مشت تھی، وہ سارے اس کو انگلف کر دیتے. ہو سکتا ہے. ہاں سٹارٹ ہوتی ہے معمولی سے، یا تو کوئی شارٹ سرکٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی فار ایگزامپل کچن وغیرہ میں سلنڈرز وغیرہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. ایک دم یہ نہیں پھیلتی، ٹائم لیتا ہے، اس میں منٹ لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ حساب سے آپ نے فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال جو ہے نا وہ لازمی کریں. تو فائر سلنڈر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو آپ استعمال، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس سمپل سا ہے، آپ اس کا ایک پین نکال دے بس، اس میں یعنی پین نکال دے اور آپ اس سے پوری عمارت کو بچا سکتے ہیں. ہاں پوری عمارت کو ہم بچا سکتے ہیں. ابھی تو میرے خیال میں بہت لیٹسٹ قسم کی چیزیں اور بھی آ گئی ہیں. اس میں فائر بالز آ سکتے ہیں، اس میں فائر سپریشن سسٹم ہوتا ہے. بس وہ جیسے ہی فائر ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں تو وہ خود آٹومیٹکلی آن ہو جاتے ہیں. تو پورا آپ کا یہ والا جو ہے اس میں جاگ ہوتا ہے، فوم ہوتی ہے، تو پورا آپ کا یہ والا فلور جو ہے اس کو بالکل وائٹ کر دے. ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے شروعات کی تھی گاڑیوں سے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے وقت لیٹ سپوز اگر آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اہم جو ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری ایسے یعنی مردوں کو، نوجوانوں کو تھوڑا بہت پتہ بھی ہوتا ہے، کچھ کو نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن خواتین بھی اکثر ڈرائیونگ کی طرف جاتی ہیں، نکلتی ہیں، تو کیا ایسی چیزیں ہیں سمپل جس کا اگر وہ خیال رکھے تو کم سے کم ان کی گاڑی کی سیفٹی ہو سکتی ہے اور وہ ایک اچھے طریقے سے سفر کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، سیفٹی میں اس چیز کی ریلیٹڈ ایک اسپیسیفک پری یوز انسپیکشنز ہوتی ہیں سر. ٹھیک ہے. کہ گاڑی میں اگر کوئی گاڑی میں جس طرح بریک فیل ہو سکتی ہیں، تو آپ گاڑی جب روڈ پہ لے کے آتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کی بریک چیک کر لیں کہ وہ بریکس وغیرہ ٹھیک کام کرے یا نہیں کر رہے. دوسری بات سر، اس میں جتنے بھی فار ایگزامپل میررز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو پراپرلی بندے کو انڈرسٹینڈ بھی ہونے چاہیے کہ اچھا جی میں نے اس یہاں پہ دیکھنا ہے، یہاں پہ. پھر انڈیکیٹرز کا استعمال کریں. ابھی بھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک بندے کو وہ بالکل میرے سامنے آ گیا،
تو نئے انڈیکیٹر آن کیا, پھر میں نے ہارن بھی پھر بھی آ رہے ہیں آگے, تو پھر میں خود اپنے آپ کو تھوڑا سلو کیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ انڈیکیٹرز کا لازمی استعمال کیا کریں. ساتھ میں آپ جو کوئی بھی ہو فیملی کے ریلیٹڈ ہو, جو ایسا بندہ جس کے پاس لائسنس ہو وہ چلایا کریں. وداؤٹ لائسنس جو ہے اگر فیملی میں کوئی ممبر ہو, دیکھیے فیملی کی گاڑی ہوتی ہے تو اور بندہ چلا لیتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں تو بس, تو ایسے بندے کو پھر اوائڈ کر لے, کیونکہ ایک فیملی ایک گاڑی میں سفر کر رہی ہے تو اسی بندے کو آپ ترجیح دے دے جس کو ڈرائیونگ اس کی ایکسپیرینس ہو, اس کے پاس لائسنس ہو اور روڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ اس کو پتہ ہو. اور باقی سر اس کے ریلیٹڈ ہم یعنی ایک طرف تو چلو یہ چیزیں ہو گئی بالکل, ٹائر وغیرہ انجن وغیرہ آپ چیک کر کے سفر کریں. سوات میں حادثہ ہوا, ٹھیک ہے, اور اس میں اگر تھوڑی بہت پھر ایک نوجوان کی ویڈیو بھی آئی جو بڑی وائرل تھی, اگر تھوڑا بہت کچھ کیا جاتا اس نے ایک بزرگ کی جان بھی بچائی, جو وہ بھی سوات کا لڑکا تھا. لیکن ریسکیو کا نہ پہنچنا, وہاں پر ہیلی کاپٹر کا نہ پہنچنا, لائن کے ہیلی کاپٹر ہمارے کھانے بریانیوں کے لیے استعمال بھی ہو جاتے ہیں لیکن انسان کو بچانے کے لیے بالکل نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر کبھی دھند آ جاتی ہے, کبھی بادل آ جاتے ہیں, لیکن بہرحال ایلیٹ کلاس جو ہے وہ مسلط ہے, اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے سسٹم سے. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے کیا کیا جا سکتا تھا ان بچوں لوگوں کو بچاتے ہوئے؟ اچھا جی سر, یہ جو چیز ہے نا, اس میں کہتا ہوں کہ قصوروار اگین میں گورنمنٹ کو ڈال دیتا ہوں. اچھا جی, گورنمنٹ ابھی وہاں کے لوگوں کو اس طرح تو ہر سال یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا, یہ تو کچھ سال بعد جو ہے یہ ایکسپیرینس آ جاتی ہے. اچھا جی, اس طرح فلڈنگ ہو جاتی ہیں اور بندے پھنس جاتے ہیں, تو ان سرکار کو چاہیے کہ وہ جا کے وہاں پہ, گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے کچھ اویئرنیس پروگرام کر لے, لوگوں کو گائیڈ کر لے. ایٹ لیسٹ آپ اپنے پاس جو ہے نا, یہ جو میں نے حادثہ دیکھا ہے, ٹو بی ہانیسٹ مجھے تھوڑا بہت میں نے سوئمنگ آتا ہے, تو میں اگر ہوتا تو مطلب وہاں پہ کوئی رسی وغیرہ کسی دکاندار سے لے کے یا کسی گھر پہ جا کے, بہت ہر گھر میں رسی ہوتی ہے لازمی, کوئی چیز ہوتی تو اس کو جوڑ کے آپ اس کو کر لے, باندھ لے اپنے ساتھ ان تک. ہاں, ابھی ریسکیو والے تو وہ مجھے پتہ ہے کہ ایک تو پہاڑی علاقے ہیں, مجھے نہیں پتہ کہ ہر جگہ پہ اس طرح پہنچ جاتے ہیں ریسکیو والے سے. کبھی کبھار میں نے جس طرح بتا دیا ریسکیو والے کا یہاں پہ آفس ہے, یہاں تک جانا ہے, تو راستے میں اس طرح کوئی ندی نالی ہو, سامان ہی نہیں ہوتا ہے, سامان نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, تو ایسی جگہ پہ سر کوئی آپ سوشل ورکرز کو سلیکٹ کر لیں, ان کو یہ سامان پرووائڈ کر دیں. جس طرح ایک نوجوان ادھر ہے, ہاں ایگزیکٹلی, ہر فار ایگزامپل کوئی 6 کلومیٹر 10 کلومیٹر بات کر لے تو بھی اچھی ہے. ہر 10 کلومیٹر 8 کلومیٹر بعد جو ہے نا, ایک اس طرح سوشل ورکر کو سلیکٹ کر لے, اس کو ایک پوری کٹ وغیرہ دے دے اس کے ریلیٹڈ, ریسکیو ریلیٹڈ, جس میں آپ کے سیفٹی جیکٹس ہوتے ہیں جو نارملی ہم استعمال کرتے ہیں, سوئمنگ کے ریلیٹڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں. اس طرح جو ہم اس نے ایک اپنی طرف سے ایک جگاڑ لگا کے ایک کشتی بنائی تھی. ہاں بالکل, ایگزیکٹلی. آپ ٹھیک ہے, آپ زیادہ نہیں فنڈ دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اتنے چھوٹے چھوٹے جو کم اخراجات والی چیزیں ہیں وہ لازمی پرووائڈ کر دے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی رسی وغیرہ دے دے. اس کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا ریگولر ٹریننگ دیا کریں. ہمارے سیفٹی میں جو ہوتی ہیں, ہم نارملی جب اپنے سینٹر میں ایم آئی انسٹیٹیوٹ ہم یہاں پہ مختلف ٹریننگ وغیرہ یہ دیتے ہیں, اس طرح مختلف سینٹرز پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ اس میں سر آپ ریگولر ٹریننگ دے دیں. ہمارے ہاں ایک سیفٹی میں ٹاپک ہوتی ہے, اچھا جی, جب آپ ورکرز آپ کے ہاں کام کرتے ہیں, خواہ وہ 2 سال سے بھی کام کرے, آپ نے اگین اس کو نالج ریفریش کرنے کے لیے اس کو بار بار ٹریننگ دینا ہوتا ہے. تو وہ ٹریننگز آپ وہاں پہ بھی جا کے نا کوئی اس طرح ادارہ بنا دے. آپ مہینے میں نہیں کر سکتے, کم سے کم 3 مہینے بعد ایک دفعہ اس طرح جایا کرے, ایک وزٹ کیا کرے, سامان چیک کیا کرے پورے ہیں یا نہیں پورے, کٹس وغیرہ پوری کریں, تو اس کو ریگولائز کر دے. ابھی کتنے تقریباً اس سال پنجاب میں تو میں تقریباً یہاں پہ کوئی 73 تھے یا کتنے لوگ یہاں پہ مر چکے ہیں اس فلڈنگ کی وجہ سے. اس طرح باہر اوپر جو ہمارے نادرن ایریاز میں تھے, تو وہاں پہ بھی تقریباً ایک دفعہ وہ 15 بندے اکٹھے چلے گئے. پھر ابھی جو ریسنٹلی چترال والی سائڈ پہ, ہماری گلگت سائڈ پہ, ابھی ایک فیملی سے جس طرح آپ نے ذکر کیا, آپ کے ایک فیلو تھی جس میں وہ بھی شہید ہو چکی, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو اس چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اور وہ ہے آپ کا ایک ریگولرائز ٹریننگ وغیرہ آپ دیا کرے, ایک ادارہ بنا دے اس کے ریلیٹڈ. اتنا میں نہیں کہتا کہ آپ فار ایگزامپل پورا ایک بلڈنگ اسٹرکچر بنا دے, بس آپ پورا سب کچھ کرتے, لیکن اگر جو نارمل ٹریننگ ہے وہ اگر ان کی ہو جاتی ہے, ایٹ لیسٹ وہ ہو جاتی. آپ فار ایگزامپل پورے ڈسٹرکٹ کے لیے 2-3 بندے کر دیں, اور ان کے اوپر ڈالے, اچھا جی, ہر 2 سے 3 مہینے بعد جو ہم نے سوشل ورکر سلیکٹ کیے, جس کو سامان دیا ہے, اس کو آپ جا کے وہاں پہ ٹریننگ دے دیا کریں, ریفریش ٹریننگ پورے ضلع کے لیے. میں صرف 1-2 بندے کی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ فار ایگزامپل وہ آپ لوگ کیا کر لے, سلیکٹ کر دے. تو مطلب کون سے ایریاز میں ہمارے سب سے زیادہ ایک تقریباً کوئی 8-10 اس طرح ضلع آئیں گے, ڈسٹرکٹس آئیں گے, جس میں ہمیں یہ چیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ فلیش فلڈنگ جو ہے نا, یہ زیادہ تر ہمارے اس پہاڑی ایریا میں آتا ہے, پہاڑی علاقوں میں. ٹھیک ہے ابو بکر, آپ کی گفتگو بڑی مزے کی ہے, اور آپ نے جو ٹپس بتائیں, جو چیزیں اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا تو بہت بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. جاتے جاتے میں چاہتا ہوں ایک اچھا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو دیں. اچھا جی,
تمام لوگوں کو میرا ایک ریکویسٹ ہے، ہمارا فیلڈ جو ہے بس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ ہے. آپ نہ گھر میں سیفٹی ہوں، آپ نے فار ایگزامپل کوئی کنسٹرکشن سائٹ پہ جانا ہو، کسی بھی سائٹ پہ ہوں، تو آپ لوگ اپنا سیفٹی، کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اگر اللہ نہ کرے اس طرح کوئی حادثے میں چلا جاتا ہے تو پھر فیملی والے کے اوپر بنڈر بھی آ جاتی ہے، جو کمانے والا ہے وہ درمیان میں سے چلا جاتا ہے. تو ریکویسٹ ہے تمام لوگوں کو کہ اپنی خیال رکھیں، سیفٹی کا خیال رکھیں، ایٹ لیسٹ کچھ بیسک چیزیں جو ہے اپنے پاس رکھیں، جس طرح فائر سلنڈر ہو گیا، فائر ایکسٹنگوشر صحیح ہے. اور اس طرح کچھ ٹریننگز جو ہے نا، اب آج کل جو ہے سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب پہ جا کے اس کے ریلیٹڈ بھی آپ انسٹرکشنز وغیرہ لے سکتے ہیں. اچھا جی کہاں پہ میں نے کیا کیا کرنا ہے. بچوں کو تھوڑا اس چیز کو نا، جس طرح ہم بچوں کے کہتے ہیں اچھا جی آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، تو ساتھ ساتھ میں بہت ایجوکیشن کے شکریہ ساتھ سیفٹی کا. ابو بکر، آپ نے اچھا پیغام دیا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک نیوز بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو کاروباری جو طبقہ ہے وہ کافی پریشان ہے. ایک طرف تو مختلف قسم کی جو ٹیکسیشن، پھر مختلف ایسے مسائل جو سرکاری دفاتر میں جا کے آپ کو ایف بی آر میں فیس کرنے ہوتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کی بات کریں یا دیگر شعبے کے حوالے سے ہر طرف کہیں نہ کہیں مایوسی ہے. حالانکہ ماضی میں کہا جا رہا تھا کہ 1 سال بعد جو ہے بہت تبدیلی آئے گی، لیکن 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گئے، تبدیلی آنے کے بجائے معاملات بڑے خراب ہیں. کیا کیا پریشانی ہے اس وقت، کن کن مسائل کا کاروباری طبقہ اس کو سامنا ہے اس وقت، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مبارک حسین موجود ہیں، جو خود بھی کاروبار کرتے ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں. مبارک گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گڈ مارننگ سر، تھینک یو. مبارک پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ جو ہے اگر ہم دیکھیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، خاص کر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں ایک بوسٹ آیا ماضی کی حکومت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں میرے سامنے، بہت سارے لوگوں نے پیسہ کمایا اور ریئل اسٹیٹ میں مختلف سوسائٹیز آئیں گے اور بہت پیسہ اوورسیز نے بھی انویسٹمنٹ یہاں پہ کی. اب اس کے بعد سچویشن کیا ایسی ہوئی کہ جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ بالکل ٹھپ ہو گیا، اب جو دفاتر تھے وہ بند ہو گئے؟ کیا ایسی وجوہات؟ ملٹیپل وجوہات ہے سر. سب سے پہلے یہ کہ ایک ٹرسٹ جو ہوتا ہے، مطلب کرنٹ جو گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے جو ہوتا پی ٹی آئی کی بات، ان پہ لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ ہے ہی نہیں. تو جب ٹرسٹ نہیں ہے تو جو بھی اوورسیز ہمارے تھے انہوں نے وہاں سے پیسے بیچنا بند کر دیے، انہوں نے وہ یہاں جو انویسٹ کرنا ہے وہ بند کر دیے، اور ان کو حکومت پہ ٹرسٹ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مافیاز ہے بہت سارے، وہ مختلف قسم کی مطلب جو پراپرٹی کی کام ہے سوسائٹیز میں، اس میں ایلیگل ایکٹیویٹی یعنی قبضہ وغیرہ یہ چیزیں، یا جو بھی اینڈ یوزر ہے جو مطلب باہر محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہاں پیسے بیچتے ہیں تاکہ ان کا فیوچر میں کوئی گھر ہو. یعنی وہ جب بیچارے پیسے بیچتے ہیں تو ادھر کوئی ایسے سکینڈل نظر آ جاتے ہیں یا تو ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں یا پھر تو وہ اب وہ بھی اس طرح ہے کہ ڈر گئے ہیں کہ نہیں یار یہ پیسے کہیں اور یہ بھی کہیں اور انویسٹ کرے. اچھا، مطلب یہ سب سے بڑا آپ نے یہ دیکھا کہ اعتماد کا فقدان بہت زیادہ ہے. ایک تو اعتماد کا فقدان اوورسیز کا یہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے والے سے بھی بات کریں گے، لیکن جو پاکستانی ہے کیا وجہ ہے کہ اب پیسہ نہیں ہے یا پیسہ ہے، جن کے پاس پیسہ انہوں نے سائیڈ لائن پہ کیا، یہ انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کہیں باہر کر دی؟ کیا ایسی وجوہات ہے کہ وہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ دوبارہ ادھر ہی آ جاتا ہے کہ ٹرسٹ جب نہ ہو تو جو بھی لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم کچھ پیسہ لگائے، وہ ڈر رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں تک کہ بینکوں سے بھی پیسے نکال کے اپنے پاس گھروں میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی اس طرح کوئی ٹیکس مزید بڑھے یا کچھ اور کرے تو ہمارا لاس نہ ہو. یعنی یہاں پہ وہی بھی مسئلہ آتا ہے. اچھا، یہ جو ابھی بینکنگ کا سسٹم جو شروع ہوا ہے، یعنی 2 لاکھ ٹرانزیکشن پہ بھی آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، جو بزنس مین ہے جس نے آگے جا کے کسی کو ٹرانزیکشن کرنی ہے، لاکھوں کی صورت میں کرنی ہے، چلو نہ صحیح کروڑوں میں نہ صحیح لاکھوں کی صورت میں کرنی ہے، ان کے لیے یہ کتنے مشکلات ہیں کہ وہ بھی سوچے گا کہ اگر 2 لاکھ سے زائد بیچتا ہوں، حالانکہ 2 لاکھ روپے تو بڑا مشکل، عام تاجر کے لیے تو 2 لاکھ روپے کچھ نہیں ہے، پینٹس ہیں. جی جی. تو یہ کتنا بڑا عجیب سا وہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی یہ بھی ایک بہت پریشانی آتی ہے. یہ بھی نا جو ہمارے ایف آئی آر ہے یا باقی جو ادارے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے، آسانی پیدا کرنی چاہیے. ایک تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں، مطلب ان کو ٹیکس کس طرح دینے ہیں، کس طرح نہیں دینے، ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے جو چھوٹے کاروباری ہے. تو یہ ایک اویئرنیس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی
چھوٹا موٹا اگر وہ کچھ منافع کر بھی لیتے ہیں وہ بھی ان کا ٹیکس میں جاتے ہیں. تو کچھ آسانی پیدا کرنی چاہیے بیار کو, تاکہ وہ ایک آسان طریقے سے سارے سمجھے کہ یہ چیز ہے کیا. ٹھیک ہے, مبارک حسین بات درست کر رہے ہیں کہ جب تک ایف بی آر آسانی نہیں پیدا کرے گی مشکلات ہوں گی. اب آتے ہیں یعنی ریئل اسٹیٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس سے ٹھپ ہو گیا ہے. ایک اور چیز بھی آ گئی تھی ریئل اسٹیٹ, کچھ قوانین ایسے بن گئے تھے کہ بھئی اگر آپ اتنی پراپرٹی لیتے ہیں تو پھر اتنا ٹیکس ہوگا, اتنی, یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہے. جو قانون سازی اس قسم کی آتی ہے تو اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے نا. ایسا ہی ہے, جیسے ابھی کوئی بندہ ہے وہ اپنا کوئی زمین بیچنا چاہتے ہیں تو جو اس کی قیمت ہے اس پہ اتنا کوئی وہ ٹیکس پے کرتا ہے کہ اس کی مد میں مطلب باقی ان کو جو پیسے بچتے ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہی ہو جاتے ہیں, تو سارے ٹیکس میں چلے جاتے ہیں. ابھی ہی ہم کچھ ٹائم پہلے ہم نے 1-2 ڈیل کر دی تو واقعی یہ والا مسئلہ درمیان میں بہت زیادہ تھا کہ مطلب اتنا ٹیکس ان کو دو, اتنا ٹیکس ان کو دو. تو واقعی ٹیکس بہت زیادہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ چیزیں مطلب کچھ آسان بنائے تاکہ ملک ترقی کرے اور جو بھی کاروباری لوگ ہیں وہ خوش ہو, تاکہ ان کے کاروبار سے ہی پھر یہ ملک کی جو معیشت ہے وہ بڑھ سکے. یعنی کاروباری طبقے کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اب آتے ہیں یعنی جو عام کاروبار ہے, ریئل اسٹیٹ کی تو آپ نے بات کر لی. میرے بہت سارے دوست ہیں جن کے سپر مارٹس وغیرہ ہیں یا دکانیں ان کی چلتی ہیں, وہ بھی ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا کے پی کے کچھ علاقوں میں, پھر وہاں سے اسلام آباد یا پنڈی میں بڑے دوست ہیں, تو ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ بھئی اس ہفتے اگر ہم لیٹ سپوز چینی لاتے ہیں, آٹا لاتے ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ نیکسٹ ویک جو ہم نے پیسے جمع کیے جب ہم جاتے ہیں تو پیسے کم پڑ جاتے ہیں, کیونکہ وہ چیز ڈبل گنا زیادہ ہوتی ہے اور پھر جو خریدنے والا ہے وہ خریدنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ایسی بات ہے سر. ایک تو یہ ہے کہ قوت خرید جو ہے یہ مارکیٹ میں بہت کم ہو گئی ہے, یعنی لوگ خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب لوگ خریدنے کے لیے نہیں تیار تو جو تاجر برادری ہے وہ ان چیزوں پہ مطلب اپنی دکانوں میں لا کے یا اپنے مارٹ میں لا کے کیا کریں گے؟ وہ خالی بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کوئی گاہک آئے. لیکن دوسری بات یہاں مافیاز کا ہے, اور مافیاز ہی ہمارے سینٹ میں یا اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا ان کے مطلب جو ایسے مافیاز ہے کہ وہ انہی کے جلسوں کو سپورٹ کرتے ہیں, انہی کی سیاست کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کو بھی منع نہیں کر سکتے. مافیاز ایسے ہے کہ ان کو سٹور کر لیتے ہیں, جب مارکیٹ میں ایک چیز کم ہو تو اچانک ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور حکومت بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں, اور بات آ جاتی ہے تاجر برادری پہ اور اینڈ یوزر پہ جو بالکل. یعنی اب جس طریقے سے شوگر مافیا ہے, چینی کی اگر آپ لسٹ نکال لیتے ہیں تو سب سے زیادہ 3 لوگوں نے, اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن نام لینے بھی چاہیے, آپ اس میں دیکھیں تو ٹاپ پہ کون آتا ہے, جو جن کو چینی چور کہا جاتا تھا, آج وہ کس جماعت میں ہے, اس نے سب سے زیادہ چینی باہر بھیجی ہے. اب یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ کتنے تاجر برادری کو نقصان دیتی ہے کہ آپ کے پاس, اور پھر جو خریدنے والا ہے وہ کتنا تکلیف میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی وافر مقدار میں چینی ہے, آپ اس کو بھیج دیتے ہیں باہر, پھر مہنگے داموں واپس منگوا لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس سے جو گاہک ہوتا ہے اس کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے, وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر جو تاجر ہے, چھوٹے تاجر ہیں, وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, تاجر پھر اس کے پاس آپشن ہی نہیں رہتا, یا تو وہ اپنے کاروبار کو سمیٹ کے کاروبار کو ہی بند کر دے, یا کوئی پھر مطلب غیر قانونی راستے اپنائیں گے, کوئی بجلی کے بلوں میں چوری کرنا شروع کر دیں گے یا کچھ اور کریں گے. بس اسی وجہ سے ان کا کاروبار, یعنی اس وجہ سے کاروبار ٹھپ ہے. اب ایک طرف تو یہ ساری سچویشن ہے, جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں لاکھوں کی صورت میں آ رہے ہیں, دکاندار کہتا ہے کہ میں نے تو اتنا کچھ بیچا نہیں ہے, اور بجلی کا بل یہ اس سے, اور پھر چھوٹی جو انڈسٹری ہیں وہ کتنی متاثر ہو رہی ہیں. ایسے ہی ہے. بات یہاں میں کرپشن کی کروں گا. جو ہمارا وابڈا سسٹم ہے اس میں کرپشن انتہا کا ہے. اپنا ہی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرا ایک بزنس ہے, ہاسٹل ہے, بہت سارے ہاسٹل ہیں, ان میں سے ایک ہاسٹل کی بات بتا رہا ہوں کہ اس ہاسٹل کا اگر میکسیمم بھی بل آیا ہو تو 2,90,95 یعنی 3 لاکھ کراس نہیں کیا, کبھی کراس نہیں کیا. ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ اچانک 13 لاکھ روپے مجھے بیچ دیا. یہ تو میں ایکٹیو تھا, 13 لاکھ چونکہ 3 سے ڈائریکٹ 13 پہ جائے تو ایک بڑی اماؤنٹ انکریز ہو گئی, تو میں ایکٹیو تھا, ڈائریکٹ میں نے پتہ کیا یہ وہ نا, تو وہ ایٹ دی اینڈ مطلب ان کا یہی تھا کہ نہیں یہ اس میں ہماری مسٹیک ہے, انہوں نے مان لیا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ 3 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ بھی ہوتا, 2 لاکھ روپے, پھر بھی یہ مطلب ایٹ دی اینڈ آ بھی جاتے ہیں ایسے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو,
یہ ہم کر دیں گے بس ہم ہی خود جمع کریں گے تو پتہ نہیں اینڈ میں کیا ہوتا ہے. مطلب کرپشن کی انتہا یہ ہے کہ یعنی انہوں نے یونٹس کی صورت میں کس طریقوں سے کیسے کر یہ تو دیا. صرف ایسے بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر وابڈا میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کرپشن کو کنٹرول کیا جائے تو باقی خیر بجلی تو بہت مہنگی کر دی ہے انہوں نے. یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کا مطلب بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بہرحال مبارک آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. نظیر پورہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور خاص کر کاروباری مسائل پہ تو بات ہم نے کر لی ہے, آگے بھی بہت ساری چیزیں کار کریں. مبارک, ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان جو آپ کی طرح ہیں انہوں نے ہاسٹلز وغیرہ کا کاروبار بھی شروع کیا. ماضی میں اس کاروبار میں بھی بہت زیادہ فائدہ تھا, کیونکہ میرے بہت سارے آپ کی طرح جاننے والے تھے جن کا کاروبار تھا. اس کاروبار میں بھی کیا کوئی کمی آئی ہے, کوئی مسئلہ آیا ہے, یا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, ہاسٹلس کا جو کاروبار ہے یہ بہت اچھا ہے. ظاہری بات ہے اتراؤ چڑھاؤ ہر ایک بزنس میں آتا رہتا ہے. اس میں اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا, ٹف ہو گیا. یعنی جدھر 10 ہاسٹلس ہوتے تھے وہاں اب 100 ہاسٹل ہوں گے, سینکڑوں میں ہاسٹلس ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فیلڈ ہے اس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے بندہ, تو اس میں اگر جو ایکسپرٹ نہیں ہے وہ بندے آ جائے تو اس کاروبار کو انہوں نے بھی تھوڑا بہت خراب کر دیا. جیسے کوئی پلازا اگر آپ کو 2 لاکھ پہ رینٹ پہ ملتا ہے, وہ آپ ڈائریکٹ 4 لاکھ پہ لے لو, تو ظاہری بات ہے منتھلی تو آپ لاس ہی کریں گے. تو کمپٹیشن زیادہ ہے. باقی یہ کاروبار بہت اچھا ہے, اس کو ذرا مینیج کرنے کا طریقہ اچھا ہونا یعنی مینیج کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اچھا, ایک طرف تو یہ چیزیں ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو کاروبار کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ انویسٹمنٹ کا ہے. ہمارے یہاں ایک خوف ہوتا ہے. خوف یہ ہوتا ہے مبارک کہ ہم نے پیسے زیادہ نہیں لگانے, اگر زیادہ لگائیں گے اگر ڈوب گئے تو پھر اور پیسے ہے نہیں, بیک اپ ہے نہیں. جو ہماری طرح میڈل کلاسی ہوتے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے چھوٹے کاروبار کو, یعنی تھوڑے سے پیسوں پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی چیز آپ سجیسٹ کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بے روزگار بندہ ہے, اگر وہ ایسے کرے گا تو بہتر ہو سکتا ہے؟ میں بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی کاروبار ہو نا, اس کو شارٹ کٹ طریقے سے نہ کرے. کوئی بھی کاروبار ہو پہلے اس کے بارے میں مطلب تھوڑا بہت سیکھنا چاہیے, آپ کو معلومات ہو ہر اینگل سے اس کو پڑھ کے, پھر جا کے ایک زیرو سے سٹارٹ لیں گے. تو آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ 5 سال بعد میرا کیا بنے گا, یا 8 سال بعد, یا 3 سال بعد. لیکن شارٹ کٹ نہیں کہ میں آج ہی کاروبار شروع کر دوں تو اگلے مہینے مجھے اتنے کما کے دے, اتنے کما کے دے. کاروبار کوئی بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے, کاروبار خراب نہیں ہوتی, بس اس کو مینیج کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. بہت سارے کام ہیں, آن لائن کاروبار آج کل بہت زیادہ ہے, کال سینٹرز بہت سارے چلے ہیں, لوگ کرتے ہیں. اگر مطلب کاروبار ایک ایسی چیز ہے اس میں شرم ہی نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے اسٹوڈنٹ کو میں نے دیکھا ہے یہاں پڑھتے بھی ہے, خود سے کوئی ڈھابا لگایا ہوتا ہے, کوئی چھوٹا موٹا ہوٹل کھولا ہوتا ہے, دکان کھولی ہوتی ہے. مین چیز یہ ہے کہ آپ کاروبار کرو, لیکن کاروبار کو مطلب بالکل آپ شارٹ کٹ کے ذریعے نہ اس کو لے کے جاؤ, بلکہ اس کو کے بارے میں اللہ بھی آپ کو آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ہر ایک یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار بہت سارے ہیں لیکن آپ اگر کرنا چاہیں. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کاروبار کرنا ہے لیکن پیسے زیادہ لگانے ہیں. بہت سارے لوگ لگا بھی لیتے ہیں اور پھر معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, یعنی آپ نے شروعات کیسے کی؟ سر میں تو خیر یہاں پنڈی آ کے اسٹڈی کر رہا تھا, اور پھر سوچ رہا تھا کہ اپنی اسٹڈی کے اخراجات اور خود کے اخراجات میں خود ہی اٹھاؤں, نہ کہ میں کسی اور پہ ڈیپینڈ ہوں. تو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہی میں ہاسٹل میں چونکہ رہ رہا تھا, اور ہاسٹل کی معاملات کو دیکھ رہا تھا کہ ہاسٹل میں کن کن مسائل کی وجہ سے اسٹوڈنٹس تنگ ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ کاروبار جدھر میں رہ رہا ہوں تو یہ کاروبار کر بھی سکتا ہوں. پھر کچھ بندے تھے جنہوں نے ہاسٹل شروع کر دیا, اور میں اسی ہاسٹل میں ایز اے وارڈن ڈیوٹی کر رہا تھا. تو میں نے سیکھا, تو جب سیکھا تو میرا آہستہ آہستہ جو اخلاق ہے یہ لوگوں کو پسند آئے, مطلب ڈیلنگ پسند آئی لوگوں کو, میرے کلائنٹ بن گئے بہت سارے. پھر وہ جو ہاسٹل تھے وہ تو سیل ہو گئے, ان بندوں نے سیل کر دیے. آگے میں نے کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ پیسے ارینج کر کے, ایسے ارینج کر کے جیسے میں آپ سے کچھ پیسے لے لوں تو میں کماؤں, آپ کو بھی دوں, خود بھی استعمال کروں. اس طرح آہستہ آہستہ سیونگ کر کے تو مطلب ہاسٹل کو میں نے ایسے مینیج کیا کہ ہاسٹلز میں جو مسائل میں نے فیس کیے تھے اسٹوڈنٹس لائف میں, وہ مسائل میں نے ختم کر دیے. میں فوڈ کوالٹی پہ ڈیپینڈ مطلب کمپرومائز نہیں کرتا. فوڈ کوالٹی ٹھیک ہونی چاہیے, صفائی ٹھیک ہونی چاہیے, جو ہمارا عملہ ہوتا ہے اس کے اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے, وہ لوگوں کو عزت دے. مطلب ایک سٹینڈرڈ میں نے مینٹین کر رکھا ہے. مجھے یاد ہے
ابھی میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ ہم جب کالج میں تھے ایک ہاسٹل میں تھے تو اس میں جب صبح کی چائے ملتی تھی ایسی چائے ہوتی تھی جیسے سیلابی ریلا آ جاتا ہے اور وہاں سے آپ کب بھر لیتے ہیں. تو آپ نے یہ ساری چیزیں فیس کی تھی کہ ان چیزوں کا خیال ہوتا ہے اور پھر کھانے میں جو ہے نا اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے. پانی نہیں ڈالنا ہوتا. ہاں مطلب پانی ڈالنا ہے, مقدار ہونی چاہیے. بالکل ایسا. اب تو میرے ہاسٹل کا جو میس سسٹم ہے, جو کھانا ہے, وہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہو, تو جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو پسند آتے ہیں. ابھی چونکہ جون جولائی کا مطلب ایک سمر چل رہا ہے, سمر میں بہت سارے ہاسٹل خالی ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ اسٹینڈرڈ کی وجہ سے میرے سارے ہاسٹل فل ہے. مشکل سے وہاں آپ کو سیٹ ملے گی, انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. تو اسٹینڈرڈ میں نے برقرار رکھا ہوا ہے, اور اسٹڈی لائف جو میری تھی وہاں سے ہی میں نے چیزیں سیکھی, اور جو میں نے فیس کی وہ میں نے دور کر دی, اور اس کاروبار میں ایک اور چیز آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یار دیکھو سب سے بڑی بات تھی کہ میرے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا, اور رویے پہ ظاہری بات ہے اگر فوکس کیا جائے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے. کہیں نہ کہیں جب ہم مات کھاتے ہیں تو رویے ہوتے ہیں. اس کو کاروبار میں کتنا ضروری ہے کہ اسمائلی فیس کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈیل کریں, محبت سے کریں, کتنا ضروری ہے کاروبار میں, پھلتا پھولتا کاروبار میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. کوئی بھی بندے آئے ہیں تو وہ آپ کی جو سروسز ہے ان کو تو انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا, لیکن جو ہی وہ آئے سب سے پہلے ملاقات آپ سے ہوگی جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے بندہ. اگر اس کا رویہ ہی ان کو پسند آئے تو پھر کمپرومائز کر ہی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کا رویہ ٹھیک ہے, یہ آگے بھی ہمارے باتیں سنیں گے. مسئلوں کا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے بیچ میں تو حل کرنے کا اس میں ہے ٹیلنٹ ہے, تو وہ پھر باقی سروسز پہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے اخلاق پہ وہ کمپرومائز اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو ان کو رسپیکٹ چاہیے ہوتے ہیں. آپ رسپیکٹ دو تو وہ آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے, اور آپ کے کاروبار پہ اس کا بہت اچھا. ایک اور چیز, اب آپ نے ہاسٹل کی شروعات کی, کس سے پیسے لیے, آپ نے وہ پیسے سیو کر کے اس کے پیسے بھی ختم کر دیے, کاروبار وہ بھی آپ کا اپنا ہو گیا, پھر آپ نے مزید ہاسٹل کھول لیے, اس کی طرف آپ بڑھے. جو میل اینڈ فیمیل ان کے ظاہری بات ہے فیمیل کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں ان خواتین کو کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے, کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے نوجوان ہاسٹل کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ کے تجربے سے ان کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے. سر جی, ہاسٹلز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک میل ایک فیمیل. ہر ایک ادارے کے اپنے کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاسٹل کی بھی کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں, میل کی بھی فیمیل کی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی اگر ہاسٹل کے کاروبار میں آنا چاہتے ہیں تو وہ جو رولز ریگولیشن آپ بنا لو اس پہ پورا آپ فوکس کرو اور عمل کرو. بوائز تو یہ ہے کہ مطلب باہر گھوم رہے ہوتے پھر رہے ہوتے, کوئی ایشو نہیں ہے, جس ٹائم بھی وہ جائے, حالانکہ وہ جلدی جانا چاہیے ان کو ہاسٹل میں. لیکن گرلس ہاسٹل میں یہ ہے کہ ان کی جو رولز ریگولیشن ہے وہ بالکل سخت ہو. اس کے پیچھے کون ہے, گارڈین ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے, ماں باپ یا بھائی یا ہسبینڈ, ان سے رابطے میں رہنا چاہیے جو بھی اس کا اونر ہوتا ہے یا وارڈن ہوتے ہیں. تو فیمیل ہاسٹل کی صورتحال آج کل بہت خراب ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہاسٹلس کے اونر ہے یا وارڈن ہے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ بالکل ایک اسٹرکٹنس رکھے, ٹائم پہ دروازہ بند ہو, باہر مطلب غیر ضروری کام کی وجہ سے لوگ نہ جائے, ایک اسٹرکٹنس ہونی چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی یہ ہاسٹل یعنی ایک بزنس نہیں ہے, خاص کر خواتین میں بچوں دونوں کا رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. رسپانسبلٹی زیادہ ہے, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. پیرنٹس پیچھے سے آ کے آپ کو بچہ یا بچی دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاسٹل میں رہیں گے. وہ بے شک باہر اداروں میں تو 4-5-6 گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن واپس آتے ہیں آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں. تو ان کا کھانا پینا صفائی ہر ایک چیز کا خیال بھی رکھے, اور وہ کسی ایلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو بھی نہ ہو, یہاں تک آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور ان کے پیچھے گارڈین سے بھی آپ رابطے میں ہونے چاہیے. یعنی پیچھے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہیں گے, تو کیونکہ یہ ایک پوری رسپانسبلٹی جو آپ کے کندھوں پر آئی ہے. ہم آتے ہیں ایک طرف, تو یہ بات آپ نے کی چلو ہاسٹلز میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ ٹورزم کے حوالے سے بھی آپ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, کوئی ڈپارٹمنٹ آپ نے چھوڑا نہیں ہے, PR والے نہ دیکھ لیں تو آپ کے گھر پہنچ جائیں گے. یہ بتائیں ذرا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ یعنی اگر ہم بات کریں ٹورزم کے حوالے سے بہت اچھا تھا, لیکن اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ موسم جب آتا ہے تو لوگ گرمیوں سے تنگ بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں تھوڑا سا گھوم پھرا دے ٹھنڈے علاقوں میں, تو اس وقت آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی کمی پیشی آئی ہے یا وہ ٹھیک جا رہا ہے؟
سر زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کروں تو پی ٹی آئی کے دور میں ٹورزم بالکل اوپر جا رہی تھی. پوری دنیا سے لوگوں کا رجحان تھا پاکستان کے لیے, چونکہ پاکستان الحمدللہ بہت خوبصورت ملک ہے, بہت اچھی جگہ ہے جہاں لوگوں کو جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. امن تھا, دہشت گردی نہیں تھی, لوگ ایزیلی موو کر سکتے تھے کسی بھی جگہ کسی بھی ٹائم. تو ٹورزم ایک پیک پہ تھا. جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد دوبارہ امن نہیں رہا, دہشت گردی مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے, اور انیشیل جو ضروریات ہے وہ ٹورزم جدھر بھی ٹورسٹ جاتے ہیں پکنک پوائنٹ پہ وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی, لوگ ڈرتے ہیں. تو دوسری بات مہنگائی کیا جاتی ہے کہ جب ہمارے انیشیل ضروریات پوری نہ ہو, جو ہماری ضروریات ہے وہ جب تک پوری نہ ہو تو ہم یہ جو ٹورزم ہے ایک ایکسٹرا چیزوں میں آتی ہے, انجوائمنٹ میں آتی ہے, تو ان کی طرف لوگ نہیں جا سکتے. 2 ٹائم کا جو کھانا ہے وہ مشکل سے لوگوں کا پورا ہو رہا ہے. یعنی 2 ٹائم کا کھانا مشکل سے مل رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹورزم. اور پھر یعنی دوسرا سوال کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور خاص کر جو چھوٹا کاروبار ہے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے, مسائل کیا, کہ ساری چیزوں پہ ہم نے مبارک حسین سے بات تو کی, لیکن مبارک جو چیزیں ہیں جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت کو فوکس کرنا چاہیے, آپ کو اس وقت کیا کیا مسائل لگتے ہیں جس پر اگر فوکس کیا جائے تو کاروبار بہتری طرف جا سکتا ہے؟ مسائل تو خیر بہت سارے ہیں. میں خلاصتاً یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ چیزیں سستی کرے, مہنگائی کم کرے, اور عوام کو چاہیے کہ وہ ضروریات کے مطابق. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ چیزیں سستی کرو, کہتے نہیں ہم اپنی تنخواہیں زیادہ کریں گے, آپ کو مہنگا کریں گے. بس اگر اس طرح رہا تو جس طرح ملک کی صورتحال ہے تو مزید مطلب خراب ہو جائے گی. تو اس لیے سجیشن یہی ہے کہ حکومت چیزیں سستی کرے, مہنگائی کم کرے, اور عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت پہ پریشر ڈالے احتجاجاً یا کسی بھی طریقے سے, اور عوام کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات چونکہ ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میانہ روی سے کام لے, اور کاروباری طبقے کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ دیانتداری سے اپنے کام کرے, منافع خوری نہ کرے. وہ نہ کرے, رمضان میں چینی نہ چھپائے, چینی مہنگی نہ کرے, ہاں مطلب رمضان میں خاص خیال رکھے. نہیں, ہر مہینے میں خیال رکھے لیکن رمضان میں خاص خیال. ہاں مطلب زیادہ کرے, پیسوں کو زیادہ کرے. اچھا مبارک, ظاہری بات ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت جو شہر میں تو یہ مسائل ہیں, یعنی شہر میں چلو گاؤں سے زیادہ کاروبار ادھر پھلتا پھولتا بھی ہے, جو گاؤں میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ مبارک حسین چلا گیا, بڑے پیسے کما لیے. تو گاؤں میں صرف سوچا جا سکتا ہے یا کوئی اقدام لیا جا سکتا ہے کہ یار میں نے بھی کچھ کرنا ہے؟ تو آپ نے بھی جب آپ آئے تھے تو آپ ہاسٹل میں رہتے تھے, بڑے مشکل سے آپ نے گزارا کیا, لیکن آپ نے اپنا سارا کچھ سیٹ کیا. جی سوچنا چاہیے. گاؤں کی سطح پر یہ ہے کہ ادھر زراعت ہوتے ہیں بہت سارے, وہاں بھی موقع ہے. وہ اپنے پروڈکٹ یعنی وہ زراعت کی شکل میں ہے یا باقی چیزوں میں ہو, تو ان کو بھی سوچنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ مطلب پہلے زیادہ تر ایسے ہوتا تھا کہ گاؤں میں کوئی ایک فیملی ہے جس میں 15-20 بندے ہیں, جس میں سے ایک بندہ باہر چلا گیا, وہ کما رہے تو پیچھے سارے بیٹھے ہوئے, اور وہ بڑا بھائی یا انکل یا ابو وہ بیچ رہے اور پیچھے سارے کھا رہے. تو ہونا یہ چاہیے. ابھی میں اپنی ہی گاؤں کی اگزامپل دوں کہ ادھر الحمدللہ جو یوتھ ہے ان میں اب شرم وغیرہ ان معاملات میں نہیں ہے, وہ کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہیں. تو گاؤں کی سطح پر بھی چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہوتی ہے, بازار ہوتے ہیں, وہاں بھی آپ کاروبار کر سکتے ہو, اور لازمی ہے کہ ہر ایک بندہ محنت کرے تاکہ وہ. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, جو روایتی چیزیں, مختلف گاؤں کی مختلف روایتی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہی چیز ہم ادھر دیکھتے ہیں مختلف F7 میں, F6 میں, بڑی بڑی دکانوں میں, وہی چیزیں جو وہاں آ کے ادھر بڑی مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں, تو ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کیا کہیں گے نوجوانوں کو کہ یار بہت سے روایتی چیزوں کو بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں, بس صرف پریزنٹیشن میں آپ ایکسپرٹ ہو جائے. یعنی کوئی بھی چھوٹا موٹا چیز ہو جو گاؤں کی سطح پر اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک روایتی چیزیں ہوتی ہے. یہاں
ان کو بہت مطلب ویلیو دی جاتی ہے. تو بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے مطلب شہر کی طرف ان چیزوں کو بھیجو اور سیل کرو اور ٹھیک ٹھاک اچھا، جو خواتین ہوتی ہیں ظاہر بات ہے پیسے کی ضرورت سب کو ہے، تو ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بہت سارے بیچاری گھروں میں، ہمارے علاقوں میں تو نکلنا ہی مشکل ہے ان کے لیے. یہاں پھر بھی خواتین جاب کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، آن لائن بزنس کرتی ہیں. تو کتنا اب ضروری ہو گیا جو مہنگائی کا دور ہے کہ پہلے ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے، اب گھر میں اگر خواتین ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی سکل سیکھنی چاہیے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، سکل سیکھنی چاہیے. اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہم چائنا جو کنٹری ہے اس کی طرف دیکھیں. ان کے گھر میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگی ہوتی ہے. لازمی ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک میل فیمیل دونوں کام کرتے ہیں اور گھر کو بھی پالتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہاں خواتین کو بھی سکلز سیکھنی چاہیے. کپڑے بنا سکتی ہے، مختلف چیزیں جن کے مجھے نام بھی نہیں آتی، گاؤں سطح پر بھی بہت ساری چیزیں وہ بنا سکتی ہے. اور وہی چیزیں اگر بہت اچھے انداز میں بنا کے پریزنٹ اچھا کرے اور شہر کی طرح بھیجے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ باہر ملکوں میں بھی یہ چیزیں بیچ سکتے ہو. اچھا، یہ جو ایک چیز جو آ گئی ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی آپ کو کوئی کاروبار اگر آپ فزیکلی کرنا چاہو اس سے بیٹر ہے. اس کا کتنا فائدہ آپ کو لگتا ہے کہ جو گاؤں میں بیٹھے خواتین ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ سر اب تو ایک دور ایسا آ گیا ہے کہ ساری چیزیں تقریباً آن لائن کی طرف جا رہی ہے. ایک چھوٹے سے گھر میں آپ کوئی چیز کوئی پروڈکٹ بنانا شروع کر دو اور اس کو پریزنٹ کرنا شروع کر دو اور بہت سارے پلیٹ فارم آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں. وہاں آپ اپنے سٹور بناؤ اور سیل کرنا شروع کر دو. ٹائم ٹکن ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جب آپ کے اچھی ریویوز آئیں گے، لوگ سیٹسفائڈ ہوں گے تو ایک برمار ہو جائے گی، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں، نوجوان جو آپ کی طرح ہاسٹل میں آتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں بھی انہوں نے دینی ہوتی ہے یونیورسٹیز کی وغیرہ کی، ان کو آپ کیا مشورے دیتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ گھروں سے، اور گھر والے بھی بڑی مجبور ہوتے ہیں پیسے مانگنا ایک سے دوسرے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن بیچاروں نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر ہاسٹل میں میرا بہت عجیب قسم کی ایکسپیرینس ہو گئے. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل نے بہت سارا مطلب لوگوں کے بیڑا غرق کیا ہوا ایک قسم کا. وہ مطلب مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن ساری رات وہ موبائلوں میں گھسے ہوتے ہیں، اسٹڈی نہیں کرتے. یہ بھی ایک میں نے فیکٹر دیکھا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہی بندے خود جا کے باہر کوئی پارٹ ٹائم جیسے کال سینٹر ہے یا کسی ہوٹل پہ ویٹری ہے، اس طرح کے کام کر کے وہ اپنی خرچی بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں کہ اپنی خرچی بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کام بھی آپ کر کے اپنے کام کو وہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں تو میرے خیال میں آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے، ابھی بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سکل کتنا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے؟ کیونکہ ڈگریاں لینے کے بعد بہت سے نوجوان بے روزگار بھی پھرتے رہتے ہیں. سکل ضروری ہے. ڈگری بے شک ہو، چونکہ ڈگری کے بغیر بھی نہیں ہوتا. ڈگری کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، لیکن ڈگری اگر آپ کے پاس ہو لیکن سکل نہ ہو تو آپ کی ڈگری بھی پھر کسی کام کی نہیں ہوتی. تو لازمی بات ہے کوئی بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جس نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے اور وہ آگے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو لازمی ہے کہ وہ سافٹ ویئر، چونکہ سارا پریکٹیکل کام ہے، آگے اپنے ویب سائٹ بنانے ہوتے ہیں، آن لائن کام ہے، بہت ساری چیزیں. تو یہی میں مشورہ دوں گا، یہی میرا پیغام ہے کہ سکل لازمی ہے ہر صورت میں. بہت سارے ایسی چیز، پلمبر کو دیکھو، الیکٹریشین کو دیکھو، ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی لیکن ان کی ضرورت اس سوسائٹی میں ریڑھ کی ہڈی کے مطابق ہے. بجلی الیکٹریشین ٹھیک کرا ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی. نل کی شل کی ٹوٹ جائے یا پانی کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ پلمبر ٹھیک کرا ہوتے ہیں، ان کے پاس سکل ہے، ڈگری نہیں ہوتی. تو اگر آپ کے پاس ڈگری بھی ہو اور سکل بھی ہو تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ کامیاب رہیں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سکل ہو تو پھر فائدہ بھی ہے اور ظاہری بات ہے آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بچے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے کام، آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن ٹیوشن کے بھی موقع مل جاتے ہیں، تو وہ کتنا فوکس ہونا چاہیے کہ بھئی آپ ادھر سے بھی پیسے نکال کے اپنے فیس وغیرہ جو ہے وہاں سے بالکل کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے بہت سارے لوگ یہاں سے باہر ملکوں میں جو ہمارے مسلم برادری ہے ادھر قرآن مجید پڑھانے کے لیے
ان کے پاس کوئی خاصا وہ تو سسٹم ہوتے ہیں لیکن پاؤنڈز اور ڈالر دینے پڑتے ہیں، انہیں سستا ٹیچر دیکھنا ہوتا ہے۔ نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں وہ فکر مند ہوتے ہیں، تو یہاں سے پھر کوئی قرآن مجید اچھی طریقے سے جنہوں نے خود سیکھا ہو اور وہ پڑھانے کے قابل ہو تو وہ ایسے ادارے ٹیچر وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈالر میں پے کرنا وہ تو ہوتا ہے۔ ڈالر میں، لیکن پھر ان سے فائدہ ہمارے پاکستانی کی جو ان ہے سے یہ تو لے فائدہ ہو سکتے ہیں نا، جاتا ہے۔ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے ہیں جو کہ ٹھیک ٹھاک مہینہ اپنے کمرے سے یعنی لیپ ٹاپ کھولا، موبائل کھولا، یہاں سے ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک منتھلی ان کو پے آ جاتی ہے اور ان کا سسٹم چل جاتا ہے، اور باقی میتھس، فزکس، کیمسٹری، یہ ساری چیزیں آن لائن لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور یوٹیوب چینل بنائے ہیں لوگوں نے، کامیاب کیے ہوئے ہیں۔ محنت کی دیر ہے کہ بندہ محنت کرے اور ٹائم ٹیکن ہوتا ہے کوئی بھی کام، تو انشاءاللہ کامیابی اچھا، ہر چیز جو ہے وہ ٹائم وقت جو ہے لگتا ہے۔ مبارک، بہت شکریہ آپ کا وقت کا، اور ناظرین محنت بہت ضروری ہے۔ اپنے وقت کو، اپنے مختلف جو لمحے ہیں، گھڑی، ان کو قیمتی بنائیں، نہ کہ آپ ان کو ریل سے ہٹ کر ریل کے چکروں میں آپ اس وقت کو ایسے ہی ضائع کریں۔ بہرحال ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی آنے والے پیر کو اگر زندگی رہی تو۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔